वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि जैसे आगाज़ में मैंने जिक्र किया था, आज बात करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से। ये रवैया हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा हॉर्न दे दिया, मुझे बुरा लगेगा, मैं उसको रास्ता नहीं दूंगा। मेरे सामने कोई गाड़ी चलाते एकदम से आता है और कोई ऐसी हरकत कर देता है जो मेरी तबीयत पे गिरां गुजरती है, तो मैं फ़ौरी उससे लड़ने पे तुल जाऊंगा, बदमिजाजी पे तुल जाऊंगा। ये अदम बर्दाश्त का मुजाहरा है। मेरे नेबर में किसी ने कोई बात कर दी है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई ऐसा काम हो गया है, मैं निकल के उससे लड़ना शुरू कर दूंगा। अदम बर्दाश्त का मुजाहरा है। मेरे ऑफिस में मेरे किसी कुलीग ने मुझे कुछ कह दिया है और वो मेरी तबीयत के मुताबिक बात नहीं है, मुझे वो बुरी लगेगी और मैं उससे अदम बर्दाश्त के रवैये को अपनाते हुए लड़ना और बहस करना शुरू कर दूंगा, जबकि ये मामलात हमारे साथ होने नहीं चाहिए। क्या हमें मुआश की फ़िक्र है, मुआशरती बिगाड़ है, हमें अपनी बहुत सारी परेशानियों को सर पे लेके फिरने की आदत पड़ गई है और हमें नहीं पता कि हमारा इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा खूबसूरत मज़हब दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हम दूसरों को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं हर मैदान में। एबिलिटी के मुताबिक मैं नहीं कह रहा, आपका हेल्दी कोई भी कंपटीशन हो वो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सेल करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा मुकाबला जो दूसरे की तज़हीक हो, तहकीर हो, नीचा दिखाना हो, ये सब अदम बर्दाश्त के रवैये हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, जनाब इब्रार ज़हीर साहब आल मदीना, इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया इन एडवांस। आपका भी शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह खैरा। हम जब अदम बर्दाश्त की बात करते हैं सर, तो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है। आम गुफ्तगू हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, हमारा वर्क स्टेशन हो, कोई भी जगह हो, यही मुजाहरे नज़र आते हैं। इसकी जो वजूहात हैं आपके नज़दीक वो क्या हैं? क्या हमारा माशरती निज़ाम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हमारी अपनी उलझनें, मामला क्या है असल में? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुलगता हुआ सवाल है ये हमारे माशरे का। इसकी एक दो वजूहात नहीं हैं, बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन हमारे माशरे में एक मुहावरा चलता है, 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। अच्छा, यानी खुलासा इनका जो है ना, वो सारी वजूहात जिसमें आ जाती हैं वो ये है कि हमने अपने दीन को नहीं समझा। जी, दीन से दूरी अदम बर्दाश्त का बहुत बड़ा एक ज़रिया है, बहुत बड़ा सबब है। जो दीन हमें सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, जिस दीन के अंदर उस दीन के शारे और उस दीन के नबी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ये कहा गया, लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर तू सख्त दिल होता तो ये तेरे गिर्द कोई भी ना होता। उस दीन के मानने वाले सारे ही सख्त दिल हो जाएं, उसका सादा सा मफ़हूम है कि हमने दीन को समझा नहीं समझा। घरेलू झगड़े हों, मुआशरती मामलात हों, महल्लेदारों से लड़ाई हो, जैसे भी आप आगाज़ में बात कर रहे थे, हॉर्न देने से हमारा डिप्रेशन बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। असल में ये एक और मुसीबत भी है ना, हमारा ब्लड प्रेशर हॉर्न देने वाले पर नहीं बढ़ता, हॉर्न देने वाले की कैफियत को देख के बढ़ता है, उसके स्टेटस को देख के बढ़ता और कम होता है। अगर हॉर्न देने वाला मोटरसाइकिल पे हो तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, हॉर्न देने वाला पजारो पे हो या लैंड क्रूज़र पे हो तो गुस्सा कम आएगा। स्टेटस के मामलात हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ा एक अलमिया कह लें, एक बीमारी कह लें, एक मुआशरे का एक जिसको हम कहते हैं ना, एक ऐसा ज़ख़म है ऐसा कि जो सारे मुआशरे को कैंसर ज़्यादा कर रहा है। कैंसर है ये मुआशरे का। आज हमारे मज़हबी तबकों में, सियासी तबकों में, मुआशरती तबकों में, तिजारती तबकों में, हत्ता कि मियाँ बीवी घरेलू ताल्लुकात में, बाप और औलाद में, बेटी और बेटे में, बहन और भाई में, ये मुसलसल बढ़ता हुआ ये खलीज और बढ़ता हुआ ये अदम बर्दाश्त का रवैया आज हमें इस मोड़ पे ले आया है कि हम
دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی جگہ پر. اچھا سر، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اکنامکلی بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پریشرز ہوتے ہیں. جی آپ کو کمانے کا پریشر ہے، آپ کو گھر کے اخراجات چلانے کا پریشر ہے. ان سارے پریشرز کے باوجود آن ٹاپ آف دس، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ہمیں اپنے دین کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں جستجو کرنی چاہیے، ہمیں چیزیں. اچھا، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت یہاں پہ یاد آ رہی ہے. قاری میر محمدی صاحب، سہیب صاحب، ان ایک پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بڑے پیارے انداز میں کہا سر، اور وہ گفتگو ہمیشہ میرے کان میں رہتی ہے اب جب سے انہوں نے کہا کہ مومن جلد باز نہیں ہوتا. بالکل، وہ جلدی نہیں کرتا چیزوں میں، پینک نہیں ہوتا. آئی جسٹ اپلائی دس آن مائی سیلف. مجھے وہ فیل ہوا کہ یار یہ چیز کی کمی تھی مجھ میں. بالکل صحیح. اکثر مجھے ہوتا ہے کہ میں نے آفس کے لیے جلدی آنا، میں گاڑی ریش چلا رہا ہوں کہ میں پہنچ جاؤں فٹافٹ. مجھے سمجھ آئی عدم برداشت کی ایک وجہ جلد بازی بھی ہے. جلد بازی بھی ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کندھا مار کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دھکا دے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے دین کی تعلیم پتہ ہے کیا؟ حجر اسود جیسی اہم ترین جگہ، بیوٹیفل، ماشاءاللہ، جس کا بوسہ لینا، جس کو ہاتھ لگانا اتنا اہم ہے، ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے استعلام کر لو. تمہارا ہاتھ کے برابر ہی تمہارا بوسہ لینے کے برابر تمہیں اجر ملے گا. یہ دین ہے ہمارا. جی جی. جہاں عبادت جیسے نماز کے لیے آئے تو ہمیں دوڑ کے آنے سے منع کر دیا گیا. رکعت جاتی ہے تو جائے، رکعت جاتی ہے تو جائے، سلام پھرتا ہے تو پھر جائے. آپ نے دوڑ کے نہیں آنا. یہ برداشت کی تعلیم ہے. آرام سے آؤ، اطمینان سے آؤ. اور یہ ہماری تربیت ہے. اگر ہم غور کریں تو تربیت ہوتی ہے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ، ہم سمجھتے ہیں. سو لیٹ می کنٹینیو. میں جیسے عرض کر رہا تھا، میں نے سر وہ چیز سیکھی برار صاحب کہ میں جب پینک ہوتا تھا، گاڑی تیز چلائی، اس سے آگے نکل، مجھے سمجھ آئی اس جملے کے بعد. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب آپ جستجو میں لگتے ہیں کسی چیز کی، وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، ملنی شروع ہو جاتی ہیں. میں سمجھا کہ 5-10 منٹ کا فرق پڑے گا، لیکن تم پہنچو گے، ضرور پہنچو گے. کسی کی گالی نہیں سنو گے، کسی کی بد دعا نہیں لوگے، کسی کی دل آزاری نہیں کرو گے. سر یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ آپ باقی چیزوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. بالکل ایسے. ہم جب باہر جاتے ہیں، جیسے آپ اور میں کہیں پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، ہم لین میں لگتے ہیں، ہم سگنل پہ پراپر کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ. ہم ایون کہ کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم اس پورے پروٹوکول کے اندر رہتے ہیں جو برداشت میں. بالکل. اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں سر، ہم سارے لا کو توڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کسی قسم کا لا توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم ہی نہیں ہے. اور جیسا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، تو پاکستان جیسا ملک رہنے کے علاوہ کوئی اور اچھا ملک نہیں ہے. اس سے یہ ہم نیگیٹو وے میں کہتے ہیں. بالکل نیگیٹو. تو سر یہ برداشت جو ہے، یہ ماں کی گود سے بھی ہمیں سیکھنی پڑے گی، والدین کی تربیت سے بھی سیکھنی پڑے گی. اصل دیکھیے، سب سے پہلی برداشت کا سبق، سب سے پہلا سبق ماں ہی دیتی ہے. جی. اگر ماں خود جلد باز ہے، ماں خود عدم برداشت کا شاہکار ہے، ماں اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اس بچے کے باپ سے لڑتی ہے، کوئی چیز دیر ہو جائے تو اس پہ وہ تلخ ہوتی ہے. بیٹا سن رہا ہے، اس کے دماغ میں نقش ہو رہا ہے، اس کی تختی جو ہے نا دماغ کی، وہ سفید سلیٹ ہے نا، اس میں فیڈ کر رہے ہیں، اس پر آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ کام اتنے وقت میں نہیں ہوا تو میں نے آنکھیں نکالنی ہیں، اس سے زیادہ وقت پہ نہ ہوا تو ماتھے پہ سلوٹیں بھی ڈالنی ہیں، اس سے زیادہ بھی وقت لگ گیا، کام نہ ہوا تو میرے ہونٹ پڑ پڑانے ہیں، اور اس کے بعد اندر سے مغلظات نکلنی ہیں. یہ بچے نے سیکھا ہوا ہے. اب یہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہو کے معاشرے میں جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک آدمی مجھے راستہ نہیں دے رہا، وہ اس کے ماتھے پہ سلوٹ آئے گی، پھر اس کی آنکھیں ابلیں گی، پھر اس کے ہونٹ پڑ پڑائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہاتھا پائی میں آئے گی، اور نتیجہ آخر کار گولی بھی چل سکتی ہے، گلا بھی دبایا جا سکتا ہے، اور تماشا بھی بنا جا سکتا ہے، جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے. یہ ماں کی ہی گود ہے جس نے سب سے پہلے اس کو برداشت اور عدم برداشت کا سبق دیا. اور اس کے ساتھ والد کا اپنا پریکٹیکل وے آف لیونگ ہے. یہ ماں ہو یا باپ ہو، یہ دونوں ایک ہی کیلیبر کے ہیں، ایک ہی کیٹیگری ہے دونوں کے نا. ماں اگر برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے، باپ نہیں کر رہا، بیٹا وہاں سے بھی سیکھ رہا ہے. اگر باپ برداشت کر رہا ہے، ماں نہیں کر رہی تو بیٹا یہاں سے بھی سیکھ رہا ہے. ماں اور باپ دونوں ہمارے برابر کے ذمہ دار ہیں اپنے بچے کی تربیت میں. اور میں اس سے آگے بڑھ کے، ماں باپ کے بعد بچہ جو سیکھتا ہے نا، وہ سیکھتا ہے اپنے استاد سے، اپنے معلم سے. اس کے معلم کا رویہ کیا ہے، آج کام نہیں ہوا تو کتنا برداشت کیا استاد نے. یہ نہیں پوچھا کہ کام کیوں نہیں ہوا،
استاد نے یہ نہیں پوچھا کام کیوں نہیں ہوا, استاد نے صرف یہ کہا کام ہوا نہیں ہے وائی, اور اس پر اس کو پنشمنٹ دے دی ہے, سزا دے دی ہے اس کو. کیوں دی ہے اس کو سزا؟ یہ جو آج ہماری حکومتوں نے لکھا ہوا نا مار نہیں اپنانا پیار, اور جناب ایسے آئیں ویسے آئیں, ہم جس دور میں پڑے ہوئے ہیں نا, ہمارے والدین نے تو اساتذہ سے کہا تھا چمڑی آپ کی ہے ہڈیاں ہماری ہیں, لیکن ہم نے مار نہیں کھائی تھی. باوجود اس کے کہ ہمارے والدین نے یہ کہا تھا, یہ عدم برداشت نہیں تھی, یہ تھا کہ بچے کی تربیت کا ایک مرحلہ تھا. مجھے یاد ہے کبھی گھر میں باہر اسکول میں کالج میں یا گلی میں لڑتے ہوئے گھر آ جاتے نا, تو وہاں سے بھی مار کھا کے آتے تھے, گھر سے بھی مار کھاتے تھے. ماں کی تعلیم یہ تھی کہ لڑنا نہیں ہے, صبر کر جاؤ, چپ کر جاؤ, واپس آ جاؤ. یہ تعلیم آج بھول گئی ہے. آج تو باپ کہتا ہے اس نے تمہیں اینٹ ماری ہے تم گولی مار کے آؤ. اس کی ریزن کیا ہے ابرار صاحب؟ جہالت, دین سے عدم واقفیت. جی ہمارا دین, میں نے آغاز میں یہ بات کہی ہے, جو دین اس دین کے یعنی اللہ اس دین کا نازل کرنے والا ہے نا, اور اللہ نے جس کو شارع بنایا اس دین کا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے بارے میں کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر تیرا دل سخت ہوتا تیرے پاس کوئی بھی نہ ہوتا. یہ صحابہ کرام جو دیوانہ وار اور پروانوں کی طرح آپ کے اوپر قربان ہونے کو پھر رہے تھے, سبب کیا تھا؟ پیارے پیغمبر کی برداشت. ایک آدمی آتا ہے, وہ آپ کے گلے میں پڑا ہوا رومال زور سے کھینچتا ہے, کہتا اللہ نے تمہیں جو مال دیا مجھے بھی دو اس میں سے. یار آرام سے مانگ لو. فرمایا جاؤ اس کو فلاں بکریاں دے دو اتنی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2-4 دن کے بعد پورا گاؤں لے کے وہ آ گیا. اس نے کہا یہ تو سخی اتنا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, اس سے بڑا بندہ کون ہو سکتا؟ اللہ اکبر. یہ برداشت ہے, یہ تحمل ہے, یہ برداشت. آج ہمارے معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا کوئی نظر آ جاتا ہے, کوئی سیاستدان ہمارا, یہ دیکھیے آج ہماری سیاست جس ناچ پہ جا چکی ہے, اوئے توئے سے کلچر شروع ہوا ہے, اور آج گالی گلوچ پہ آ گیا. اپنے سوا انا ولا غیری, میں ہی ہوں, میرا ہی لیڈر ہے اس دنیا میں, اور کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے. کوئی سپیس ہم کسی کو نہیں دیتے کہ ذرا سی بھی سپیس ہم اس کو دے دیں. یہ جڑم والا میں جو واقعہ ہوا عدم برداشت ہی ہے نا, دو طرف سے زیادتی ہوئی ہے. قرآن کریم کی توہین چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. قانون کو آواز دی گئی ہے. اب قانون نے وہاں پہ وہ جو اس کا کام تھا وہ نہیں کیا, اس کے بدلے میں لوگوں میں عدم برداشت تو لاوا تو پہلے ہی پکڑا. اب کسی نے بھی چنگاری دکھائی, آگ لگوا دی. اب وہ سارے بعد میں جو ہم سارے لکیریں پیٹ رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور سارے رو رہے ہیں, تو کیا اس وقت نہیں جو ذمہ دار تھے ان کے ذمہ دار؟ اچھا سر, خاص طور پہ اس واقعے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس کے بہت سے ایسپیکٹ بھی سامنے آ گئے ہیں. کوئی ایک ریزن نہیں ہے, بہت سارے اپنے مفادات بھی تھے اس میں, ڈیفینیٹلی بہت سی ریزنز ہیں, بٹ اگین کم ٹو دا پوائنٹ, برداشت کی کمی ہے, بالکل کمی. اب اپنے پورے معاشرے کو ہم دیکھیں تو جگہ جگہ ہم یہی کرتے نظر آتے ہیں. اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ ایک تو یہ جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے دین اسلام کو پڑھنا ہوگا, اسٹڈی کرنا ہوگا, اور کتنی خوبصورت مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے زندگی بھر اپنی ذاتی کسی وجہ کبھی انتقام نہیں, نیور ایور. ہاں دین پہ بات آئی اور اس حوالے سے حق سچ کی بات آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے بات, لیکن جب حدود کی حرمت کا معاملہ ہے نا, آپ نے پھر پرواہ نہیں کی, کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہوتا بھی نہیں. جبکہ سر ہم کرتے کیا ہے, ہم اپنی ذات سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے, میرے ساتھ ایسے ہوا ہے میں یہ کروں گا. یہی بات میاں بیوی پہ بھی اگر ہم اپلائی کریں, عدم برداشت والے معاملات ادھر بھی بہت بڑھ گئے. ہمارے استاد, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے استاد ہمیں ایک بات سکھایا کرتے تھے, کہتے تھے کسی بھی چیز کا فوری رد عمل نہ دو. اب اگلے دن تک اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا تھا, اس نے غلط کیا تو میں بھی اس جیسا ہی ہو جاؤں. ہمارے استاد اسی تناظر میں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ گدھا آپ کو دلتی مارے نا, تو آپ نے اس کو دلتی نہیں مارنی, وہ تو گدھا ہے. ہاں آپ نے یہ کام نہیں, یہ برداشت کی تعلیم ہے. جی آپ کو کوئی بندہ برا کہہ رہا ہے, آپ کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کس رہا ہے, آپ کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے, تو بھائی آپ اسے دلیل کے ساتھ بات کرو. اسے کہو کہ یار آپ کو کوئی سبب ہے, کوئی وجہ ہے, تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. یقین جانیے جس دن ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کر لیں گے نا, اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارا یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے نا, یہ گالیاں دینا اور یہ برا بھلا کہنا, یہ سارا اس وقت تک ہے جب تک ہم ایک دوسرے کو. میں اس سے دوبارہ آؤں گا, سوشل میڈیا کی جیسے آپ بات کریں, ایک نئی علیحدہ سے منفی سوچ چل پڑی ہے, اور یہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا. جو سائیکیٹرسٹ ہیں سر, ان کے پاس جاتے ہیں لوگ,
یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم یہی غور کریں تو وہ برداشت کرتے ہیں، آپ کو صرف سنتے ہیں، آدھا گھنٹہ جو بھی آپ نے پے کیا اس کے لیے، ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لیں، چارج کریں، وہ برداشت کرتے ہوئے آپ کو سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو بھی وٹ ایور یو نیڈ ٹو، آپ کو وہ پھر اس کا سلوشن بتاتے ہیں۔ یہی چیز ہم کیوں نہیں آپس میں شروع کرتے؟ میں آپ کی سن لوں، آپ میری سن لیں، رائے آپ اپنی محفوظ رکھیں، میں اپنی محفوظ رکھوں، اگر متفق ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ سب کو اپنے جینے کا حق ہے۔ اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ جی میں اب سے جو عرض کر رہا ہوں نا، ابھی میں نے ہمارا جو اس وقت ہمارا سیاسی ٹمپریچر ہے نا، آپ اس پہ غور کریں۔ ہماری تصویر ہے یہ، پوری دنیا کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں۔ میں اپنے دوست کو چور کہہ رہا ہوں، میرا دوست مجھے چور کہہ رہا ہے، میں اس کے بارے میں برا بول رہا ہوں، وہ مجھے برا بول رہا ہے۔ ہم دونوں مل بیٹھنے کو پسند نہیں کر رہے، برداشت ہی نہیں کر رہے کہ ہم دونوں مل اگر ہم مل بیٹھ کے بات کر لیں تو یہ کہتے ہیں جی ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ مل بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے، بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ رویے ہمیں ہمارے معاشرے کی تصویر گندی کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، خوبصورت معاشرہ ہے۔ برداشت کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیم جو ہے نا، آپ اس پہ یہ دیکھیے، ہمارا دین تو اس قدر غیرت والا دین ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے رنگ، نسل کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے کہہ دیا تھا، یا ابن سودا، کالی ماں کے بیٹے، وہ کالی ماں کا بیٹا تھا، کالا رنگ ہونا، حبشے کے سارے لوگ کالے ہیں، افریقہ کے بہت سارے لوگ کالے ہیں وہاں پہ سارے، اللہ کی باقاعدہ بنائی مخلوق ہے، اس میں اس کی سیاہی میں بھی حسن ہے، وہ سارا ایک معاملہ ہے۔ جب یہ شکایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا، تو ایسا آدمی جس میں جاہلیت ہے، بھی تیرے اندر جاہلیت موجود، یعنی صرف یہ کہنا، کالے رنگ کے بندے کو کالے رنگ کا بندہ کہنا بھی جاہلیت ہے۔ تو ایک بندے کے اوپر بنا سوچے سمجھے کو الزام لگا دینا اور اس کو جذبات کو اس کے ابھارنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس میں سمجھ یہ ملتی ہے، تربیت یہ ملتی ہے، انداز بیان بھی آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے، لفظوں میں دیکھیے کہتے ہیں تضحیک نہیں ہونی چاہیے، خنجر کا زخم بھر جاتا ہے، لفظوں کا زخم نہیں بھرتا۔ جی آپ کسی کو گھور کے دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھ سے بھی، تو وہ بھی بعض اوقات ساری زندگی میں شرمندہ رہے گا کہ یار اس بندے نے مجھے گھورا تھا۔ اور بے شمار ہمارے معاشرے میں مثالیں بکھری پڑی ہیں کہ لڑائی ہو گئی ہے، گولی چل گئی ہے، بندہ زخمی ہو گیا، اسپتال چلا گیا، تحقیق کرتے 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 پتہ چلا تو وہ مولانا علی نے کہا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ وہی جھگڑا ہے نا، تو نے گھور کے کیوں دیکھا، تو نے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی، برداشت نہیں ہے۔ سر یہ برداشت کا کون سا رویہ کہ تم نے مجھے سٹیئر کیا ہے، مجھے گھورا ہے اور گولی چل گئی ہے، اور خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی اکثر اوقات یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جو میاں بیوی شوہر ایک بات کر رہا ہے، بیوی سے برداشت نہیں ہو رہی، بیوی ایک بات کر رہی ہے، شوہر سے برداشت نہیں ہو رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے، جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے آئے نا، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا۔ باپ کون ہے؟ ابو جہل، کائنات کا ایک بدترین دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسی بات نہ کرنا کہ جو اس کے باپ کے حوالے سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اگین برداشت کی تربیت، برداشت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم، مکی ساری زندگی برداشت سے بھری ہوئی ہے۔ مدینے میں آ کے عبداللہ بن ابی جیسے منافق، رئیس المنافقین، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بھی بتا دیے تھے منافقین کے، یہ منافق ہیں، لیکن وعدہ لے لیا بتانا نہیں ہے، نام بتا دیے یہ منافق ہیں۔ پھر اگین برداشت، پھر برداشت کی اس کے باوجود آپ نے وہاں کے رہنے والے نام علم ہونے کے باوجود آپ جب آتے تھے ان کو دیکھ کے آپ ان کو ویلکم کرتے تھے، سارے معاملے برداشت کرتے تھے۔ ہم نہیں برداشت کرتے۔ یہ جب میاں بیوی کا ہم ذکر کر رہے تھے، میرے پاس جو کوسچنز آتے ہیں پروگرام میں اکثر جب ہم شامل کرتے ہیں، سر اتنی برداشت کم ہو چکی ہے، بیوی نے کسی چھوٹی سی بات سے میاں پہ ناراضگی کر لی ہے، میاں نے بیوی سے کر لی ہے، تو یہ تو پھر نسلیں برباد ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، اگین بیس کرتی ہے یہ برداشت والی بات۔ فیملی میں ہمارے فیملی کے جتنے مسائل ہیں نا، آج آپ جتنے سائیکیٹرسٹ لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، وجہ عدم برداشت۔ بچے ماں باپ سے ناراض ہو رہے ہیں، وجہ عدم برداشت۔ بچوں کے جذبات، بچوں کو غصہ، بچوں کو یہ ٹینشن ان کی، اور ایگریشن بہت آ گیا بچوں میں، ان کے اندر جو ہے نا، وہ بچوں کے اندر بیٹیوں کا الگ، بیٹوں کا الگ، ورنہ
آج سے کوئی 20 سال پہلے 30 سال پہلے یعنی جو ہماری جنریشن ہے جب ہم نے آج ہم 50 پلس ہیں قریب قریب تو اس سے پیچھے 30 سال پیچھے ہم چلے جائیں ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے اس وقت بھی یہی انسان تھے یہی کچھ کہا جاتا تھا یہی کچھ بلکہ معاملہ مجھے ہوتا کہہ لینے دیجئے جب بھی ہم یہ گفتگو سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہم تو اس طرح احترام کرتے تھے اپنے بڑوں کا کہ کوئی نیبر کا بڑا نظر آ جاتا تھا تو ہم احتراماً ہم سائیڈ پہ ہو جاتے تھے. کوئی کام ایسا غلط کریں جیسے سگریٹ نوشی یا کوئی آپ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں بلا وجہ ہی وہاں پہ کھڑے آپ بڑوں کو دیکھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے تھے. یہ برداشت تھا, یہ تربیت تھی. آج کل تو بڑوں سے باقاعدہ بدتمیزی بھی نظر آتی ہے. سیکھنے کا عنصر ہم میں سے نکل گیا. جی سوشل میڈیا جو ہے نا یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یہ موبائل ہم نے اس کو استاد بنا لیا. استاد کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا وہ اور چیز ہے, اس سے سیکھنا اور چیز ہے. اپنی مرضی سے 2 جملے یہاں سے سیکھ لیے 2 یہاں سے سیکھ لیے 3 یہاں سے سیکھ لیے ان تینوں کا ملغوبہ بنا کے ایک اپنا ایک نظریہ اپنا جو ہے نا مینیفیسٹو دے دیا کہ جناب یہ ہے معاملہ. اس نے بھی ہمارے اندر یہ عدم برداشت کا جو ہے نا اس کو بڑھایا ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جہاں پہ سوشل میڈیا بہت سارے فوائد کا ذریعہ ہے, بہت ساری پازیٹیو چیزیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اگین یہ ہم نے چنا ہے کہ ہم اس سے نیگیٹو چن رہے ہیں, ہم نے چنا ہے ہم اس میں سے منفی چیزیں لے رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا, میں آپ کے اس سوال کا بہت بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس پہ میں توجہ دلوانا چاہوں گا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بچے کی تربیت ماں کرتی تھی. ماں نے بچے کو گود میں اٹھایا, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر پڑھتی تھی وہ. جی ٹھیک ہے نا. بچے کے دماغ میں اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بار 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 دہرائی جاتی تھی. بچے کو پتہ ہوتا تھا کہ میری ایک لائن ہے جس پر میں نے گزرنا ہے, میری ایک لینتھ ہے جس کے اندر میں نے رہنا ہے, اس سے میں نے شخصیت کا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے نا ساری. اب کیا ہے, والدین نے اپنے بچوں کو, ماں نے اپنے بچے کو اپنی گود سے نکال کے میڈیا کی گود میں دے دیا. آج آپ کے اخبارات میں, آپ کے ملک کے معاشرے کے اخبارات میں چھپا کاموگی کے اندر یہ واقعہ ہوا. ایک بچہ 6 سال 4 سال کا یا 5 سال کا ہے, وہ اپنے والدین سے اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے کہ میری بہن کا جو نا وہ جو میری بہن ہوئی ہے اس کا نام انڈین اداکارہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا, اس کا نام فلاں کوئی اداکارہ تھی اس کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا. اور اس بات پہ اس بچے نے مر جانے کی کوشش کی. اللہ, یہ ہمارے معاشرے کا یہ چہرہ ہے, یہ ہمارے معاشرے کا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے. کیا معاملات ہیں, ہم نے تربیت اس گیجٹ میں کر دی بچوں کی. ہم نے تربیت کے لیے بچوں کو یہ چیز دے دی اپنی گود سے اتار کے, اپنی گود سے نکال دی. اور ان بچوں کے جن کے ذہن پختہ نہیں ہیں اس میں سے وہ نیگیٹو فوری طور پہ دیکھیے نا کیا ہے. پہلے ٹھوکر لگتی تھی نا بچے کو, 3 آوازیں پیچھے سے آتی تھی, ماں کی, بہن کی, دادی کی, بسم اللہ. اور اب شٹ ٹھوکر لگتی, اب شٹ کی آواز آتی ہے. بہت ڈلم ہے, یہ تکلیف دے. یہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا, اب یہ جو شٹ ہے نا یہ تو بذات خود غصے کی علامت ہے. اور بسم اللہ کہنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی اسوہ میں ملتا ہے. ایک صحابی ان کو چوٹ لگی تو انہوں نے کہا شیطان غارت ہو, شیطان پہ لعنت ہو. اب نے فرمایا اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے, تو موٹا ہو جائے گا, بہت پھیلتا ہے, میری وجہ سے ہی ہو. یہاں پہ کہو بسم اللہ. بسم اللہ کہو گے تو اس سے کیا ملے. مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے. بسم اللہ کہنے سے, اللہ کا نام آنے سے الرحمن الرحیم کا تصور ابھرتا ہے. سبحان اللہ. رحمت کا تصور ابھرتا ہے. تو ہمیں یہ اصل میں ہمارے اللہ رحمان الرحیم, ہمارے رسول جو ہے نا وہ کریم ابن کریم ہے. اب ہمارے صحابہ کرام کی ساری تعلیمات دیکھیے کس طرح ایک دوسرے کو برداشت کیا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی, حضرت عمر معافی مانگ رہے, ابوبکر معافی نہیں دے رہے, تو وہاں سے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عمر نے خود اپنی شکایت لگائی آگے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے جی, ابوبکر مانگ مجھے معافی دلوا دیں. یار یہ رویہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ یہ رویہ ریکوائرڈ ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر آپ کی یہ بات ہے کہ جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے بے خیالی میں منہ سے بھی نکل رہا ہوتا ہے. میں ایک انسیڈنٹ چھوٹا سا شیئر کروں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت وائرل ہوا اور اس پہ بڑی گفتگو بھی ہوئی کہ ایک پلین جب کریش ہو گیا تو اس کا بلیک باکس جب ریکور کیا گیا تو اس میں پائلٹ کے آخری الفاظ, اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. تو ہے تو بڑا عجیب سا معاملہ, لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تربیت جب ایسی چل رہی ہو تو آپ پھر وہی بولتے ہیں جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. آخری الفاظ تھے پلین کے کیپٹن کے جب وہ کریش ہوا, او وڑ گئے بھائی. تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارے پیچھے چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر یہ تربیت ہوئی ہوتی کہ یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے, اللہ اکبر, یا اس طرح کے معاملات جو تربیت کے ہیں,
تو کتنا ہی اللہ تعالیٰ رحم دیکھیں، اور فضل کر رہا یہ ہوتا ہے تربیت معاملات کا میں. اس میں بڑا کردار ہے. جی. استاد کی والدین کے بعد میں عرض کر رہا تھا استاد کا جی. یہ کردار ہے. استاد کے بعد مسجد کے خطیب کا، امام صاحب کا کردار ہے. اپنے بچوں کو، اپنے سامعین کو جی. کیا سکھاتے ہیں. عدم برداشت کا الزام لگ رہا ہے مسجدوں پہ، دینی مدرسوں پہ، دینی لوگوں پہ، مذہبی جماعتوں پہ کہ یہ جی ان کے اندر برداشت نہیں ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے. کیوں لگ رہا ہے یہ الزام ہم پہ؟ ہم تو یقین جانیے جتنا صبر اور جتنا تحمل دین والوں میں ہے نا، کسی میں بھی نہیں ہے. تو سر یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ سیکنڈلی کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، میں آپ سے میسج بھی لینا چاہوں گا. ممبر و محراب کی جب بات ہو رہی ہے، دین کے دائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان پہ ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ معاشرے کی تربیت کی جائے، آپ میسج کیا دیں گے؟ پھر مجھے بریک لینا ہے. دیکھیں، میں میسج صرف یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ممبر پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں نا، وہ اپنی تربیت کروانے کے بعد ممبر پہ آئیں. جی. اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بچے کو ممبر پہ اس وقت تک نہ بھیجیں جب تک اس کی تربیت اس انداز میں نہ کر لیں کہ وہ قوم کا رہنما بن کے سامنے سر کھڑا ہو. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. قوم کا بہت بڑی بات بالکل ایسے ہی ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میری اپنی یہ گزارش ہے، میرے اپنے معاملات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی دوسرا ہو، اس کو اپنی تربیت، بولنے کے لفظوں کے انتخاب کی تربیت ہونی چاہیے. وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ ایک حدیث کا مطلب کئی طرح کا ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے معانی کئی ہو سکتے ہیں، تناظر اس کا کچھ اور ہو سکتا ہے، پس منظر کچھ اور ہو سکتا ہے. اس کو جب تک اس سارے پس منظر اور اس کے تناظر کو دیکھے بغیر وہ آگے آگے بیان کرے گا نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اس عدم علم کی وجہ سے وہ لوگوں کو غلط میسج کنوے کر دے گا. جب غلط میسج کنوے کر دے گا، بچے اسی طرح گھر جا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی شروع کر دیں گے اور معاملات ہو جائیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں یہاں پہ اسی نوٹ پہ بریک بھی لینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، پہلے اس کی پراپر تربیت لیں، اس کی تعلیم لیں. تعلیم دینے سے پہلے تعلیم لینا ضروری ہے، کچھ سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. میں اس پہ پلیز ایڈ کرنا چاہوں گا. علم جو ہوتا ہے نا، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اب عالم ہو گیا ہوں، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے قرآن کا اصول ہے فوق کل ذی علم علیم. آپ کے پاس جتنا علم ہے نا، یہ مکمل نہیں ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جب بخاری پڑھ کے فارغ ہونے والے طلباء آخری دن اپنے استاد سے ملتے ہیں نا، تو استاد ہمیں کہتے تھے، ہمارے استاد شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ اب نے آپ کو علم کے دروازے پر کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سب پڑھنے کے بعد 6 سال تدریسی اور نصابی کورس مکمل کرنے کے بعد استاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو علم کے دروازے پر کھڑا کیا ہے، ابھی آپ نے داخل ہونا ہے کثرت مطالعہ کے ساتھ. ابھی یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے 6 سالوں میں، اور ہم 3 سال پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہماری نظر بڑی دور کی ہو گئی. یہ سارا چوت ہے مطالعہ کرنے سے، مختلف الخیال لوگوں کو پڑھنے سے، علماء کو پڑھنے سے، اور ایک رائے ہے اس کے مقابلے میں دوسری رائے کو پرکھنے سے، پھر تیسری رائے کو پرکھنے سے، ان تینوں کو پھر مرج کر کے ان میں سے ایک چیز اخذ کرنے سے، یہ سارا کچھ مطالعہ سے اگین برداشت ہے. سر تھینک یو ویری مچ پلیئر ہیونگ یو. آپ آئے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہمارے پلیئر سر ہمارے ساتھ موجود رہے محترم ابرار ظہیر صاحب. بات یہ ہے کہ ہم دین کے حوالے سے سیکھیں، دنیاوی علوم کے حوالے سے سیکھیں، ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی رائے کو احترام دینا سیکھیں. برداشت کریں گے تو بہت سے معاملات سلجھنے بھی شروع ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ دین کو پڑھنا شروع کیجئے. دین کو جب آپ پڑھیں گے پھر دل کرے گا اس کو سمجھیں. جب سمجھیں گے تو زندگی اصل ڈگر کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.